हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की, और बाय इल्म दीन सुन्नी चैनल से ये मैंने वीडियो ली है। और वीडियो का टाइटल है दिखावे के लिए नमाज पढ़ने वालों सुन लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं। इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं। यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफ़ेदी नजर आती थी। खाने काबा के पास हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों, दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है। मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीज़ें बोले जा रहे हो। यानी किसी ने याद करा दिया, बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल कब कह रहा है, दिल की हुजूरी के साथ कब कह रहे हो? कुछ चीज़ें ख़ास हैं, सगीरा कबीरा हमारे माफ़ कर दे, उसको पता ही नहीं सगीरा कौन है कबीरा कौन है। ये तो रटी हुई चीज़ें बोले जा रहे हो ना। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा माफ़ कर दे। क्या है सगीरा कबीरा? कुछ पता नहीं, मौलवी साहब ने सिखाया था। दिल का जब हुजूर नहीं, दिल का इखलास ना हो तो फिर क्या चीज़ मांग रहे हो अल्लाह की बारगाह में? इखलास ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये नहीं है तो इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान इखलास है। यहां तक कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या ऐसा भी लिखा है, वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हैरत होती है। एक बुजुर्ग थे, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। 30 साल तक एक भी नमाज उनकी तकबीर औला भी नहीं छूटी इमाम के पीछे। तकबीर औला, इमाम जब पहली तकबीर बांध रहा है उस तकबीर में वो हाजिर रहते थे। जमात तो दूर की बात है, छूटना, पहली तकबीर कभी नहीं छूटी 30 साल तक। 30 साल के बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो मगरिब में लेट हो गए, एक रकात हो गई थी। और 30 साल के बाद सफ़ें भर गई थी, पीछे जगह मिली। वो आए और कहा आज अगर मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा सब घूम घूम के मुझे देखेंगे। 30 साल से जो पाबंद था कहाँ गया, कहाँ गया? होता यही है सब। वो शर्मिंदगी के मारे कि लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, घर चले गए। घर जाकर मगरिब पढ़ ली। इशा में आने में फिर डर लगने लगा कि अब तो पूरी नमाज में ही नहीं गया था, लोग सोचेंगे। 30 साल के बाद पहली नमाज आपकी नहीं हुई है, कहाँ गए थे, कहाँ गए? इशा में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। उस जमाने में एक बड़े कामिल बुजुर्ग थे, उनको खबर की गई आज एक बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में। कहा क्या? कहा फलां बुजुर्ग जो 30 साल से मस्जिद में तकबीर औला की भी पाबंदी करते थे, आज वो गायब है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया चलो हम मिलते हैं। जा कर के मिले कि क्या है, तबीयत ख़राब हो गई, हलील हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मगरिब में, और फिर पीछे जगह मिल गई 5-6 सफ़ों के पीछे। मैंने ये सोचा कि लोग बाद में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने सालों की पाबंदी के बाद आज तुम्हारी पहली सफ़ भी नहीं हुई, पहली तकबीर भी नहीं हुई। उस बुजुर्ग ने कहा किससे? 30 साल की पाबंदी करने वाले से। कहा मियाँ जाओ पिछले 30 साल की पूरी नमाजें कज़ा कर लो, वापस दोबारा पढ़ लो, इयादा करो। इसलिए कि 30 साल जो तूने पाबंदी की नमाजों की, वो तो यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। आज तेरे दिल में ये जो ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे मगरिब के पीछे हो जाने से, इसका मतलब है कि 30 सालों तक जो तूने पाबंदी की ये लोगों के लिए किया, अल्लाह के लिए नहीं। जाओ वापस लौटाओ 30 साल की नमाज से। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये पढ़ा। वाकई मेरे अजीज हो, इस बात का ख्याल भी नहीं आना चाहिए हमें इबादतों में कि लोग हमें क्या कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र ऐसे करो कि मदहोश हो जाओ, सिर्फ मेरा मौला मुझे देख रहा है, दुनिया क्या कह रही है इससे हमें क्या गरज है।
آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے. تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں, تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی, دلیل کیا ہے؟ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں. نہیں, اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا. انقلاب ایک سے آتا ہے, ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو, ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے. آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو, ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے, تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے. اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا, آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی, شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے, کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے, نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں, مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے, ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا, کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا. اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا. یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے, آزاد رہو, کھل کر کے رہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے, اللہ کا نہیں. تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا. ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا, کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا, کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل, 2 شرطیں ہیں میری, اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا, اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو, شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں, اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا, اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم, جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی,
تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو, تیرا باپ دیکھ رہا ہو, اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی, سلطنت اس کی, اس کا کھا رہا ہے, اس کا پی رہا ہے, اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے, ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی, یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا. یہ اخلاص ہے, پھر یہ عبادتوں کی جان ہے. پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا. عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا. ہاں, یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے. نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی. امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. دل کے اندر اخلاص نہیں, خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں, اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے. رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے. ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے, اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں. بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو, اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے, ادھر بھی دوزخ ہے, دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے, اللہ رب العزت کی رضا ہے, اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے. اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے, ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے. مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف, اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے. اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں, اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا. تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو, اسی سجدے میں تو مان جا, مجھے مغفرت فرما دے. یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے. مفتی سلمان اظہاری جی کی ویڈیو کافی اچھی ہوتی ہے, مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں. ان کے بیان اتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ایک ایک ان کا ورڈ بہت اچھا لگتا ہے, ان کے سمجھانے کا, اور نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جب تک ان کے بیان سنو تو چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جاتی ہے, کیونکہ ان کے بیان اتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور انسان کو سب کچھ اپنے اللہ کے لیے, اپنے بھگوان کے لیے کرنا چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سیلفی لے کے اور واٹس ایپ پہ لگا دو گے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کی نظروں میں آپ لوگ کرو گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.